अस्सलाम वालेकुम and good evening everybody. You're watching News Eye with Meher Abbasi. उधर वजीर आजम पाकिस्तान वतन वापसी के लिए जहाज में सवार हुए और इधर करप्शन दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सबब बन गई। आर्मी चीफ के बयान के तनाजुर में देखा जाए तो मुल्क में कई अशरों से होने वाली दहशतगर्दी करप्शन से नत्थी है। अलबत्ता सिपाही सालार ने यह वजाहत नहीं की कि इस दहशतगर्दी में ब्यूरोक्रेट, टेक्नोक्रेट, सरकारी अफसर, साबिक जज, साबिक जर्नैल भी आते हैं या सिर्फ कौम के मुंतखब नुमाइंदे। नाजरीन, पाकिस्तान की सालमियत के लिए बिला इम्तियाज एहतसाब जरूरी अनडाउटेडली फौज का सरबराह ये सियासी बयान देने का इस्तेकाक रखता है या नहीं, ये जवाब हमें 68 सालों से नहीं मिला, सो इस लाहासिल बहस में नहीं पड़ते। मगर बहरहाल मौजूदा सूरत हाल में मुआजना तो किया जा सकता है कि हम अपने वजीर आजम को इखलाकी जवाज का आईना दिखा रहे हैं कि आइसलैंड, किर्गिस्तान और फलां ममालिक के वज़राए आज़म पनामा लीक्स के बाद मुस्ताफ़ी हो गए हैं, तो फिर ये भी छान मारते हैं कि किस मुल्क के सिपाही सालार ने पनामा लीक्स के बाद करप्शन के खिलाफ महाज खड़ा किया है। ये बात दुरुस्त कि मियां नवाज शरीफ तारीख से सबक सीख कर भी मामलात को हैंडल करने का सबक नहीं सीख सके। चंद गैर संजीदा वज़रा को अपने दिफा के लिए खड़ा करके रेत की दीवार भी नहीं बना सके। 3 हफ्ते गुजर गए, ना कमीशन बनाया गया, ना सियासी जमातों को एतमाद में लिया गया और हिकमत अमली ये रखी कि कमीशन के क़याम से इंक्वायरी तक अपोजिशन की ना तजवीज़ ली जाए, ना मुशावरत गलत की जाए। मगर क्या बदउनवान सियासतदानों का इलाज फौज ने करना है या रियासत पाकिस्तान के निज़ाम ने? फौज कराची में बराजमान हुई, मुद्दा भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग और लैंड माफिया से निमटना था। फिर इख्तियार भी फैलता चला गया और क़याम भी। अब कराची ऑपरेशन करप्शन के खिलाफ जंग बन चुका है। कोई जज बदउनवानी करे तो फैसला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल करती है, कोई जर्नैल हेर फेर करे तो चेक ब्रांच कोर्ट मार्शल करती है। सियासतदान वो वाहिद मखलूक है कि जिसका एहतसाब कई इदारे करते हैं, नैब, FIA, सुप्रीम कोर्ट, और सबसे तगड़ा एहतसाब एस्टैब्लिशमेंट करती है और 68 सालों से करती आई है। फिर सजा के तौर पे कभी मुल्क बदर करती है, कभी दर बदर। मियाँ साहब, आप वक्त पे मुत्तफिका कमीशन बना लेते तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाती, मगर जाने की बातें जाने दो वाले बिला इम्तियाज एहतसाब की पॉलिसी देकर बाजी ले गए। अब बिस्मिल्लाह कीजिए, भले एक धूत के दुले सियासतदान को ही इस कमीशन का सरबराह बना दीजिए और बिला इम्तियाज एहतसाब शुरू कर दीजिए। आपकी तो 4 ऑफशोर कंपनीज हैं। सुनने में आया है कि जनरल मुशर्रफ तो 12 ऑफशोर कंपनीज के मालिक हैं। चूंकि करप्शन, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि दहशतगर्दी और गद्दारी के जुर्म से ज़्यादा ख़तरनाक है, सो अब की बार कोई आपके पर भी नहीं काटेगा। सड़कों की तामीर के ठेकों से लेकर ज़मीनों के कब्जे और प्लॉटों की फ़रोख्त तक कई दास्तानें मिलेंगी। नाज़रीन, मलूकियत और जमहूरियत में बस यही तो फ़र्क है कि सियासतदान इखलाकी जवाज़ लेकर आते हैं। अब वो इस जवाज़ से महरूम होगा या नहीं, ये फ़ैसला तो बहरहाल आपने करना है, यानी कि उसकी आवाम करती है। मगर शुमाई किस्मत कि टेढ़पन ज़रा मेरे मुंतखब नुमाइंदों में भी है कि अपोजिशन के बेंचों पर बैठें तो सीना तान कर वर्दी और बगैर वर्दी वालों के पर खच्चे उड़ा दें, और अगर वही हुकूमती बेंचों पर आ जाएं तो सांस भी पूछ के लेते हैं। फिर अपने टाइम पे ओगरा स्कैंडल्स भी होते हैं, हद स्कैंडल्स भी होते हैं, नंदीपुर स्कैंडल्स भी होते हैं, नीलम जेलम की भी कॉस्ट डिस्प्रपोर्शनली बढ़ जाती है, जवाब नहीं मिलते। फिर इस्लामाबाद एयरपोर्ट भी महंगे तरीन प्रोजेक्ट्स में शामिल हो जाते हैं मगर देखने को नज़र नहीं आते। बहरहाल, मगर एक नज़र दौड़ाएंगे माजी में भी। ख्वाजा आसिफ साहब 2006-07 और 2010 में क्या कहते थे और आज क्या कहते हैं, मुलाहिजा कीजिए। हमारे ऊपर कोई कर्जा बाकी नहीं है। हमने कोड़ों की शक्ल में, फांसियों की शक्ल में, जिला वतनी की शक्ल में, कैदों की शक्ल में अपना कर्जा अदा किया हुआ है। अगर कर्जा अदा करना है तो इस कौम के जर्नैलों ने करना है और वो वक्त आएगा जब कौम के हाथ जो है उनके गिरबान तक पहुंचेंगे। और बहुत से मसले हैं जो पिछले 8-9 साल में जर्नैलों ने जो इस बहती गंगा में हाथ धोए हुए हैं या नहाए हुए हैं। मसले LPG के कोटे लिए हुए हैं। जनरल खालिद मकबूल ने अपने दामाद के नाम पे बैंक ऑफ पंजाब से 2 अरब रुपया लिया हुआ है। LPG के कोटे जो हैं को 8-9 जर्नैलों ने लिए हुए हैं। तो एक चीफ ऑफ स्टाफ उस वक्त जनरल मुशर्रफ थे, उनकी हुक्मरानी के दौरान जो है जर्नैलों ने जो पैसा जो है लूटा हुआ है। मेरा ख्याल है कि इट इज इनकम्बेंट अपॉन द प्रेजेंट लीडरशिप ऑफ पाकिस्तान आर्मी कि उनको अकाउंटेबिलिटी के नेट में लेके आए। मेरा जो स्टैंड ये है कि जो अकाउंटेबिलिटी बिल जो गवर्नमेंट ने लाना है पिछले 18 माह से असेंबली में, वो अकाउंटेबिलिटी बिल जो है it should encompass all sections or segments of our ruling elite. Absolutely.
جس میں سیاستدان بھی ہوں، جج بھی ہوں، کوئی جرنیل بھی ہوں، صحافی بھی ہوں، بگ بزنس بھی ہو. یہ جو ہماری ایلیٹ جو ہے نا، یہ بیسیکلی یہ اسٹنگ کر رہی ہے، جس کا جو تعفن ہے یا اسٹینچ جو ہے وہ سارے ملک میں پھیل گئی ہوئی ہے. میں جرنیلوں کا نام لیتے لیتے تھک جاؤں گا، پھر فوجی جو ہے ناراض ہوتے ہیں مجھ سے کہ یار تم جرنیلوں کے نام لیتے. ان لوگوں کے گریبانوں پہ کبھی تو ہاتھ پڑنا چاہیے نا. دوا جو ہے وہ یہی ہے کہ اس میں روتھلیس اکاؤنٹیبلٹی ہو اکراس دی بورڈ. جب آپ کو اتنی کلیئرٹی ہو اپوزیشن بینچز پہ بیٹھ کے کہ کیا کرنا چاہیے اور کس طرح ایک اکاؤنٹیبلٹی بل کو تمام رولنگ ایلیٹ کو انکمپس کرنا چاہیے، جس سے شدید ترین بو آ رہی ہے، لیکن باوجود اس کے 3 سال حکومت میں رہتے ہیں، آپ حکومت میں آتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کرتے، تو پھر نیچرلی اسٹیبلشمنٹ یا فوج جب اس طرح کا بیان دے گی تو آپ یقیناً یہی کہیں گے. انہوں نے بالکل صحیح بات کی ہے، بالکل صحیح بات کی ہے. میں 100% ان کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں. پیناما لیکس جیسے حساس ٹائمنگ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بیان، اس کے کیا اثرات ہوں گے، اس کو کس طرح لیا جائے گا؟ وزیر اعظم has officially landed in the country. We're going to be right back after a very short break. Stay with us on News Eye. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. ہمارے ساتھ سید عاشق حسین شاہ صاحب موجود ہیں، ممبر قومی اسمبلی ہیں، مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اعجاز چودھری صاحب، تحریک انصاف کے رہنما ہیں، پنجاب کے صدر ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی احمد کوچ صاحب قانونی ماہر ہیں. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ اسٹوڈیوز میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. جنرل صاحب آپ سے آغاز کروں گی. فرمائیے گا کہ چیف کو ایسا بیان دینے کی ضرورت کیا پڑی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بات یہ ہے کہ کل ہی ابھی شوال میں انہوں نے دورہ کیا اور وہاں پہ بھی بات چیت ہوئی اور آپریشن کی کامیابیوں کو آپ نے دیکھا کہ اس کے بارے میں بات چیت ہوئی، اور اب مزید آگے آپریشن کو لے جانے کا قصہ بھی ہے. لیکن اس میں اتنی قربانیاں دی گئی ہیں، اتنی محنت کی گئی ہے، قوم کا سرمایہ بھی خرچ ہوا ہے، اور قربانیاں آرمی کے ساتھ ساتھ رینجرز پولیس کی ہیں. تو قوم کو ایک توقع لازماً ہے کہ یہ جتنا آپریشن ہوا اس کے بعد اب امن ہوگا. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف قوم کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ امن جو ہے یہ عارضی ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ بہت سارے معاملات میں جو غیر قانونی پیسہ ہے وہ آپ کے مسائل آپ کے لیے پیدا کر رہا ہے. کراچی میں بھی یہ چیز دیکھی گئی ہے، اور اس میں زمینوں کے قبضے، گینگ وارز، اور جس طرح یہ چھوٹو کا قصہ ہے، ابھی یہ چھوٹو پکڑا جاتا ہے تو پتہ لگے گا کہ کیا کیا ہے. تو سر میں اگر آپ اجازت دیں، کرد صاحب میں آپ کے پاس بھی آتی ہوں. جنرل صاحب اسے آپریشن کے تناظر میں بھی دیکھ رہے ہیں، مگر کیونکہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ فوج کی طرف سے جو بھی بیان آئے، سپہ سالار کی طرف سے آئے، وہ بڑے نپے تنے الفاظ ہوتے ہیں، سوچ سمجھ کے اس کو لکھا جاتا ہے، پھر بولا بھی جاتا ہے، انڈرسٹینڈنگ ویری ویل کہ اس کے کیا ریپریکشنز ہو سکتے ہیں، اس کا ترجمہ یا اس کی تشریح کس طرح کی جائے گی. تو ایک ایسے موقع پر جب کرپشن کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دھومے ہیں، احتساب کا چرچا ہو رہا ہے، سٹنگ گورنمنٹ پہ دباؤ بہت بڑھ چکا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بیان کیوں دیا گیا؟ دیکھیے آپ نے بہت صحیح بات کی، اور بہت نپے تلے الفاظ میں آپ نے جو مقصد ہے اس پروگرام کا، میرا خیال وہ تو پورا ہو گیا. دیکھیں اس وقت جو بھی ایک ماحول بنا ہوا ہے پاناما لیکس کے حوالے سے، جو خبریں آ رہی ہیں، اور اس میں اخلاقی مورلی طور پہ اور کرپشن کے لحاظ سے، اور دوسرے ہمارے ملک میں جتنی بھی چیزیں ہوتی رہی ہیں جو کہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آئین اور قانون اور کانسٹیٹیوشن سے ہٹ کے ہوتا رہا ہے. جو بھی شخص یہاں پہ آیا ہے پارلیمنٹ میں، اس کے خلاف جو ہے اس قسم کی باتیں آتی رہی ہیں جو کہ مناسب نہیں تھی. اسی طریقے سے عدلیہ کے بارے میں جو صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، لوگ ان پہ بھی انگلیاں اٹھاتے ہیں. تو اس لحاظ میں آج کے دنوں میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح جنرل صاحب کا بیان آیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیان نہیں آنا چاہیے تھا. کئی پہلوؤں سے اس کے میننگ نکالے جا سکتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئی ایس پی آر جو ہے کم از کم اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر جنرل صاحب نے کسی جگہ میں، کسی فنکشن میں، کسی اسپیچ میں کوئی بات کہہ بھی دی ہے تو یہ آئی ایس پی آر کا فرض بنتا ہے کہ وہ سمجھے کہ اس بات کو بعد میں چینل پہ جانا چاہیے، پبلش ہونی چاہیے اور ٹیلی کاسٹ ہونی چاہیے، نہیں چاہیے.
تو میرے خیال میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص، تمام ادارے، ہمارے ادارے جتنے بھی ہیں، ان کے جتنے بھی ہیڈز ہیں، جس طرح ہمارے مطلب چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بے تواتر سے جو ہے ان کے تقاریر آ رہے ہیں، ان تقاریر کو جو ہے بڑی نمایاں جگہ مل رہی ہے، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس کو بھی اپنی باتوں کو پہلے تو ہر جگہ جا کے سپیچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر سپیچ ہوتی ہے تو اس میں بہت سوچ سمجھ کر بات کی جائے، اور اسی طریقے سے سپہ سالار کی بات ہے، اسی طریقے سے جتنے ہیں ہمارے صرف اور صرف۔ تو سر میں آگے بڑھوں گی، آپ نے کہا نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ بھی بتا دیجئے آپ کو کیوں لگتا ہے کیوں نہیں کرنی چاہیے تھی؟ نہیں دیکھیں نا، ان کی بات کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے، کوئی معمولی تو بات نہیں ہے، اس سے اتنی اہمیت ہے کہ آج سارا پاکستان ان کے سٹیٹمنٹ کے اوپر جو ہے، پاناما لیکس بھی نیچے رہ گئی ہے، باقی باتیں بھی رہ گئی ہیں، ہر آدمی یہ بات کر رہا ہے کہ جنرل صاحب نے یہ بات کی ہے، کس کنٹیکس میں کی ہے، کرنی چاہیے تھے، نہیں کرنی چاہیے تھے، یا اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے جب اتنی اہمیت ہے اس بات کی، تو اس بات کو کہتے ہوئے بہت غور خوض کی ضرورت ہوتی ہے، بہت نپے تلے انداز میں کہنا چاہیے، نہیں کہنا چاہیے۔ کہہ دی نا، مسئلہ کیا ہے کہ کیوں نہیں کہنی چاہیے تھی؟ آپ یہ نہیں بتا رہے کہ آپ کو خوف کیا ہے؟ اگر کہہ دی، جس طرح دیکھیں نا، حکومت کے وزراء تو اس کا خیر مقدم کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بھئی چیف جسٹس اگر ایسی باتیں کر سکتے ہیں تو چیف آف آرمی سٹاف کیوں نہیں؟ تو غلط ہے، چیف جسٹس بھی غلط کہہ رہا ہے۔ تو میں دیکھیں مہر بخاری صاحب، میں کہتا ہوں چیف جسٹس بھی غلط کہتا ہے۔ چیف جسٹس کا یہ کام نہیں ہے کہ اپنے چیمبر سے، اپنے کورٹ روم سے باہر نکلے اور ایک جگہ جا کے کام نہیں ہے، پھر یہ ایشو ہے۔ اوکے آئی گیٹ یور ایشو۔ آپ کا کرسا مسئلہ ہے کہ یہ چیف جسٹس یا سپہ سالار کا کام نہیں ہے، یہ کہنا نہیں ہے۔ تو میں سپہ سالار صاحب، جنرل صاحب کا بھی کام نہیں ہے۔ جنرل صاحب آپ دیکھیں، جتنے بھی آپ دیکھیں ہمیشہ جی ایچ کیو سے باہر وہ نظر آتے ہیں، جی ایچ کیو سے باہر نظر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس وقت ایک آپریشن ہو رہا ہے، فوج جو ہے بالکل بارڈر سے مطلب جگہوں پہ ہے جہاں پہ وہ بڑی مطلب ایک آپریشن میں ہے، بات ٹھیک ہے، مگر ہر جگہ چیف صاحب کا جانا اور تقریریں کرنا، اور ان حالات میں کہ ہمارے ملک میں ایک پہلے سے ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اور ایک استحکام موجود نہیں ہے، اور ایک ہر طرف ہر آدمی ایک کنفیوژن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی باتیں سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے۔ میرا اپنا خیال ہے کہ کور صاحب خاصے کنفیوزڈ ہیں اس معاملے میں، کیونکہ چیف آف آرمی اسٹاف کسی سیاسی مجمع میں نہیں گئے، وہ جا کے ملٹری کے ہی آپریشنز جہاں ہوتے ہیں اپنے لوگوں کو ایڈریس کرتے ہیں یا ملٹری کے اداروں کو وزٹ کرتے ہیں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ جہاں پیسے کا تعلق امن امان سے نکل رہا ہے، جہاں دہشت گردی کو فنڈنگ ہو رہی ہے اور دہشت گردی سے لڑنے کا ذمہ آپ نے چیف آف آرمی اسٹاف کو دیا ہے، تو وہ کیا کرے؟ ہاتھ باندھ لے کہ جی آپ کرتے رہیں جو کرنا ہے، تو ہم تو جانے دیتے رہیں گے اس طرح؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ آپ اگر جڑ کو نہیں پکڑیں گے کسی جا کے کسی چیز کی، جو لوگ فنڈنگ کر رہے ہیں، یہ پیسے کے بغیر یہ کھیل نہیں چلتا، یہ دہشت گردی مفت میں کوئی نہیں کرتا۔ اگر کچھ صاحب آپ چاہیں تو میں آپ کی، اگر مجھے جو سمجھ آئی ہے میں آپ کو سمجھنے کی ہیں، جو شخص وہاں پہ جن کے وہ اپنے ٹروپس کو جواب دہ ہے، اس کے جا کے لوگ جب جانے دیتے ہیں تو وہ آ کے جواب دہ ہے۔ وہ جب اخبار میں پڑھتے ہیں کہ جی یہ کرپشن ہو رہی ہے، فلاں کا تعلق فلاں گروہ سے تھا، تو کیا جواب دے گا چیف آف آرمی اسٹاف اس کو؟ اچھا، یہ چیزیں جو ہیں یہ قوم کے سامنے لانے والی ہیں۔ اور ان اینی کیس کرپشن کے بارے میں بات کرنے پہ ممانعت کیا ہے؟ چوری کیا ہوا پیسہ ہے، اگر دنیا چوری کر رہی ہے پاکستان میں تو ہر پاکستانی اس پہ رو رہا ہے۔ اگر پاکستانی کی حیثیت سے بھی میں ذکر کروں، میں فوجی کی حیثیت سے نہ صحیح، ایک پاکستانی کی حیثیت سے میں ذکر کروں، بھئی کرپشن کا ہے معاملہ، حکومت کو چاہیے کہ کرپشن کو ختم کرے کیونکہ یہ ہمارے لیے مسائل پیدا کر رہی ہے۔ اگر ٹیررزم سے اس کا واسطہ نہ بھی ہوتا تو کیا چوری کے پیسہ اگر ملک میں رہے تو اس کے فوائد عوام تک نہیں پہنچیں گے؟ صاحب آپ سمجھ آگے رہے ہیں بڑھ نہیں کرپشن سکتے۔ روکنی ہے، مگر ڈر صرف یہی ہے کہ نیشنل سیکیورٹی، کیونکہ مانا جاتا ہے قومی سلامتی فوج کا کام ہے، فوج ہی دیکھتی ہے اس ملک میں، انڈرسٹوڈ ہے، تو قومی سلامتی کے بعد اگر کرپشن بھی فوج ہی دیکھنا شروع کر دے تو سر پھر سارا کچھ پیک اپ کر کے گورننس نہ حوالے کر دی جائے؟ دیکھیں یہ پھر سوال آپ جو کریں اس کو کریکٹ پرسپیکٹو میں رکھیں۔ فوج صرف نشاندہی کر رہی ہے، کرپشن نہیں روک رہی۔ ان کا کام ہی نہیں نشاندہی کرنا۔ نشاندہی کرنا کام کیوں نہیں؟ آپ نے جب سیکیورٹی دے دی اور آپ نے چائنا سے کروایا اس کا چلے گرد صاحب سے پوچھے، پھر میں گارنٹی چیف آف آرمی اسٹاف سے دلوائی سی پیک کی۔ دیکھیں مہر بخاری صاحب، میں نے یہ جو بھی بات کی، میں نے یہ کہا کہ ان حالات میں ہم میں سے ہر آدمی کو بہت سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے۔ اگر سیاسی استحکام کی بات ہے، یہ پارلیمنٹ کا کام ہے، یہ جو ہماری حکومت بیٹھی ہے یہ اس کا کام ہے۔ اگر کرپشن ہو رہی ہے اور اس ملک میں بے راہروی پیدا ہو رہی ہے، اس کو دور کرنا حکومت کا کام ہے۔ پارلیمنٹ ہمارے نمائندے کس مرض کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کا کام ہے۔
اگر پارلیمنٹ کام نہیں کرتی, اگر حکومت کام نہیں کرتی اور ان کی مدد کے لیے اگر چیف جسٹس باہر نکلتا ہے یا ان کی مدد کے لیے چیف آف آرمی اسٹاف باہر نکلتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں ادارے اپنے حدود سے باہر نکل رہے ہیں. یہ چیف جسٹس کا بھی کام نہیں ہے, اور بالکل اسی طریقے سے میں کہتا ہوں جنرل صاحب کا بھی کام نہیں ہے. جنرل صاحب جو آپریشن کر رہے ہیں, لیکن بات میں اگر آپ کسی چیز کی یاد دہانی کرا دیں تو برا کام تو اسی نے کرنا ہے. آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ اچھا آپ ہٹ جائیں میں کرپشن صاف کرنے لگا ہوں, یہ تو نہیں کہا نا. آپ اپنے عوام کو بتا رہے ہیں کہ بھائی ہم نے امن کے لیے جو کرنا تھا کر دیا. اب اگر آپ اس کے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ مستقل بنیادوں پہ آپ کو امن ملے تو یہ کرپشن کا نیکسس توڑنا ہوگا. کون توڑے گا یہ آپ فیصلہ کر لیں, پارلیمنٹ توڑے گی. چلے سر ایک وقفہ لے لیں, اس کے بعد مجھے یہ بتائیے گا عاشق صاحب آپ کی طرف بھی, اجاز صاحب آپ کی, کیا 15 دن ضائع کر کے یہ پہل قدمی اپنی کھو دی ہے حکومت وقت نے کہ یہ یاد دہانی جس کو جنرل صاحب کہہ رہے ہیں وہ کرانی پڑ جائے ایک وقفے کے بعد؟ once again to News Eye. So یہ کہا گیا فوج کی طرف سے بھی کہ عاشق صاحب آپ کے پاس آؤں گی کہ اس مشق میں جو بھی ضرورت پڑے فوج مکمل طور پہ فیسیلیٹیٹ کرے گی, ہیلپ کرے گی. اس حوالے سے آرمی چیف کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہر سطح پر احتساب لازمی بھی ہے. تو سر یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ 15 دن جو آپ نے لیت و لال سے کام کیا ہے, وزراء کو آگے کر کے فائر بریگیڈنگ کرائی ہے, اسی لیے آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ پہل قدمی آپ کھو چکے, تو جس طرح جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ یاد دلانا ضروری تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہر صاحبہ بہت شکریہ آپ نے پروگرام پر دعوت دینے کی. میں سب سے پہلے یہ عرض کروں گا کہ اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ پاکستان کے اندر ہم اس کرپشن کی بیماری سے بڑے عرصے سے بھگت بھی رہے ہیں اور لڑ بھی رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضرور کہنا چاہوں گا کہ پچھلے 3 سالوں کے اندر کچھ بہتری ضرور آئی ہے, جس بہتری کا ذکر باہر کی ایجنسیز نے بھی کیا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب, اگر میں یہ کہوں کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ تمام ادارے بالکل اپنی میکسیمم پرفارمنس پر آ گئے ہیں اور سب کباتیں اور سب کرپشن ختم ہو گئی ہے, تو یہ بالکل غلط ہوگا, یہ صحیح نہیں ہوگا. سو اگر آرمی چیف نے یہ بیان دیا ہے تو آرمی چیف ایک ادارے کے سربراہ ہیں, ان کا بیان آنا, ان کی پیشکش آنی ہمارے نزدیک, میرے نزدیک بالکل ٹھیک ہے, اور انہوں نے بالکل عین گورنمنٹ کی پالیسیز کو ری ایٹریٹ کیا ہے. گورنمنٹ کے لیے بھی جب گورنمنٹ ٹیک اوور کیا تو گورنمنٹ کی میری گزارش ذرا سن لیں. آپ بھول گئے لگتا ہے, تو یاد دہانی کرنا. نہیں بالکل نہیں بھولے. سر آپ کی جو پالیسی تھی, اگر آپ اجازت دیں, میں نے خواجہ آصف کا ہمیں دیا ہوا انٹرویو جب میں سما ٹی وی پہ تھی, ایک ڈیٹیل بیان سنوایا, بڑے کلیئرٹی تھی خواجہ صاحب کے پاس اور آپ کی پوری قیادت کے پاس کہ احتساب کیسے کرنا ہے. جی مجھے ذرا سا موقع, 3 سال ہو گئے, کچھ نہیں ہوا, آپ لوگ تو ابھی ناک کو متنبع کر رہے ہیں وزیر اعظم. ذرا سا موقع دیجئے گا. دیکھیں ہم نے تو وزیر اعظم نے جب قومی ٹیلی ویژن پر آ کے پوری نیشن کو جب خطاب کیا تو اس خطاب کے اندر ہی انہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو احتساب کے لیے پیش کر دیا. اب کنفیوژن اور جو 15 اور جو مجھے تھوڑا سا موقع تو دینا جی, مجھے مہر صاحبہ تھوڑا موقع دیں بولنے کا, ورنہ بات کی سمجھ نہیں آئے گی. دیکھیں جب انہوں نے پیشکش کر دی کہ ہم پیشکش کرتے ہیں اپنی بھی اور اپنے بچوں کی بھی کمیشن کے لیے, تو یہ سوال آپ اپوزیشن سے کریں کہ ان کو اتنی دیر کیوں لگ گئی اکٹھا ہونے میں. ہم ہر سیاسی جماعت کے لیے ایک علیحدہ کمیشن نہیں بنا سکتے. اگر ہم ان کی ایسی طریقہ کار رہی ہیں کہ کوئی بھی ریٹائرڈ جج کمیشن میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے, یہ بات کرتے ہیں چیف جسٹس کی, کوئی ریٹائرڈ جج تیار نہیں ہے تو چیف جسٹس کیسے تیار ہوگا. آپ ان سے پوچھیں کہ یہ کنسنسس کر لیں, اگر ان کا کنسنسس ہو جائے گا تو ہم بھی تیار ہیں. ہم نے تو پیشکش کر دی ہے, جو یہ کہیں گے ہم ان کی بات کو پورا کریں گے. میں نے جب سے میں بیٹھا ہوں, کچھ تاخیر سے آنے کی معذرت, تو میں نے ایک جرنیل اور ایک بڑے قانوندان کی گفتگو بڑے دھیان سے سنی ہے, اور اس کے بعد شریف خاندان کے کوئی دفاع میں بھائی بات کر رہے تھے. پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان کے اندر جو کرپشن ہے یہ بہت پرانا ناسور ہے اور یہ بڑا وسیع ہے. اس کے اندر صرف سیاستدان نہیں ہیں بلکہ فوج کے جرنیل, بیوروکریٹ اور دیگر لوگ بھی شامل ہیں. جو دہشت گردی ہے یہ اس سے بہت بعد کا ناسور ہے. یہاں پر کئی حکومتیں بنی اور بگڑیں اس بات کے اوپر کہ
کہ پہلے احتساب اور بعد میں انتخاب، اور بڑے بڑے جرنیل طالع آزما آئے، انہوں نے احتساب کے نام پہ حکومتوں کو توڑ دیا، احتساب نہیں کیا بلکہ خود حکمرانی شروع کر دی۔ اب آ جاتا ہوں میں آپ کے آج کے جو ہمارے سپہ سالار کا بیان ہے، اس کو یعنی اس کے جو وقت جس وقت یہ دیا گیا ہے، میرا خیال ہے کہ اصل اہمیت اس کی ہے۔ فوج نے جب سے معاملات اپنے ہاتھ میں لیے ہیں، کم از کم مجھے تو 16 دسمبر 2014 سے اچھی طرح میں دیکھ رہا ہوں کہ سویلین حکومت کے ہاتھ میں بہت کم چیزیں ہیں، سوائے اس کے کہ یہ ملک کے اوپر قرضے بڑھاتے چلے جائیں اور یعنی اپنے لیے بڑے بڑے کانٹریکٹ اور میگا پروجیکٹ بنائیں جس میں سے یہ پیسہ بنا سکیں۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ فوج کچھ ایسے کام کر رہی ہے جس کا، میں تو ایک عام آدمی ہوں نا، ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، جس کا لوگوں کے ساتھ نیچے رابطہ ہے۔ لوگ فوج کے مجموعی کردار جو اس وقت فوج ادا کر رہی ہے، ماضی کا نہیں، اس سے خوش بھی ہیں اور مطمئن بھی ہیں۔ آج کے اس جنرل راحیل شریف صاحب کے بیان سے لوگ یہ سمجھے ہیں کہ اب شاید کوئی 68-69 سال کے بعد پاکستان میں کوئی ایسا نظام بن جائے جس کے نتیجے میں کرپشن کرنے والوں کا سر لوگ یہ سمجھے ہیں یا تحریک انصاف چاہ رہی ہے کہ لوگ یہ سمجھ جائیں؟ کیونکہ آپ کی قیادت تو بلے بلے کر رہی ہے، جب سے چیف نے کہا ہے جس طرح انہوں نے آپ کو ووٹ ڈال دیا۔ میں نے کوئی بلے بلے نہیں کی، اگر انہوں نے بات کی ہے، میں نے بلے بلے نہیں کی، میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، میری ذرا بات ایک سن لیں، اس طرح کی بالکل بلے بلے نہیں کرنا چاہتا۔ ایک بات مجھے اگر آپ کہنے دیں، مجھے اجازت دے دیں 1 منٹ، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ بھائی نے یہ کہا کہ وزیر اعظم آئے اور انہوں نے قوم سے خطاب کیا، کچھ سوالات اٹھ گئے تھے پاناما لیکس کے سامنے، وزیر اعظم کیوں نہیں پارلیمنٹ کے سامنے آئے؟ اوکے سر، سو یہ بڑا اہم بات ہے۔ کرد صاحب، مجھے ٹویٹر پہ کسی نے آپ کے لیے سوال بھیجا ہے، کرد صاحب سے معذرت کے ساتھ سوال ہے، یہ ایزی صاحب ہیں کوئی، کہ جو نام نہاد جمہوریت آج ملک میں ہے، وہ اگر کوئی سیدھا کام نہ کرے تو باقی بھی ستو پی لیں۔ دیکھیں، جس صاحب نے یہ سوال پوچھا ہے وہ تو شاید ان کو میرے خیال میں انہوں نے اس معاشرے میں، اس ملک کے لوگوں کے لیے میرے خیال میں ایک دن بھی حوالات میں زندگی نہیں گزاری ہوگی۔ ہم لوگ جتنے ہم پولیٹیکل ورکرز ہیں، پاکستان میں ایسے لاکھوں پولیٹیکل ورکرز ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے بڑے بڑے بہت سنہرے دن جو ہے، بہت سنہرے سال جو ہے حوالات میں اور جیلوں میں گزارے ہیں۔ ہم ہمیشہ ہم وہ لوگ ہیں، ہم نے اس ملک میں جمہوریت کے لیے، اس معاشرے کی بہتری کے لیے کام کیا ہے۔ میں آج سب سے زیادہ میں کہتا ہوں پارلیمنٹ کس مرض کے لیے بیٹھی ہوئی ہے، میں یہ کہتا ہوں یہ وہ پارلیمنٹ ہے کہ جنرل صاحب کے صرف 10 منٹ کی موجودگی میں جو ہے انہوں نے 21ویں ترمیم کو تسلیم کیا۔ کیوں؟ ٹھیک ہے، دہشت گردی بہت بڑا ایک ناسور ہے، میں مانتا ہوں، سب دنیا مانتی ہے، مگر یہ ہے کہ آپ اس پارلیمنٹ میں جب 21ویں آپ ترمیم آپ منظور کر رہے ہیں، اس میں کوئی بحث مباحثہ ہوتا، کوئی اس میں تقریریں ہوتی، اس میں کوئی نئے سے نئی بات آتی۔ اس کا مطلب یہ کہ پارلیمنٹ اپنا فرض ادا نہیں کر رہی ہے۔ جب پارلیمنٹ ادا نہیں کر رہی ہے، خواجہ آصف کا بھی سارٹ بھی دکھایا، خواجہ آصف آپشن میں بیٹھے ہوئے 2010 میں کہہ رہے تھے 18 ماہ سے پیپلز پارٹی ایک احتساب کے بل پہ کام کر رہی ہے، وہ آئی چلی گئی، یہ آ کے 3 سال بیٹھ گئے اور کسی احتساب کے بل پہ کام نہیں ہوا۔ کرد صاحب کی باتوں پہ مجھے بڑی حیرانی ہو رہی ہے۔ کرد صاحب نے بڑی جدوجہد کی، ہم اس کی بڑی قدر کرتے ہیں، لیکن بڑی عجیب باتیں کرتے ہیں۔ یہ 21ویں ترمیم کو روتے ہیں، یہ کیوں نہیں روتے کہ بھی آج دن تک جوڈیشل کمیشن جو بنے رہے وہ کیوں نہیں آپ نے اصلاحات کی؟ اصلاحات کی بات ہی نہیں کرتے یہ لوگ، اور یہ یہی کہتے ہیں کہ یہی دکھ رہے گا، یہی 20-30 سال کیسز آپ بھگتتے رہیں، 2 جنریشنز آپ کی عدالتوں میں ذلیل ہو جائیں، مر جائیں، اور آپ آ کے صرف 21ویں ترمیم کو آ کے روتے رہیں۔ یہ پتہ نہیں کیا لاجک ہے۔ اگر کرد صاحب کی جدوجہد پہ ہو، ایک پروفیسی کرد صاحب اس ملک میں اگر آپ اپنا جوڈیشل سسٹم درست کر لیں تو جمہوریت کو بھی بڑا فائدہ پہنچے۔ ملٹری کورٹ جب بنے تھے تو زرداری صاحب کو سب سے پہلا جو ڈر ہوا تھا، دیکھیں کراچی آپریشن کے بعد، ایک سیکنڈ، کراچی آپریشن کے بعد یہ دیکھیں اس سچویشن کو ایک ایکسٹینشن کے طور پہ اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلی پروفیسی اس حوالے سے زرداری صاحب نے کی تھی۔ کیا کی تھی دکھا دیجئے ذرا۔ نہیں، بہت غلط ہے، یہ تو ختم ہو رہے ہیں، ملٹری کورٹس کا تو پیریڈ ختم ہو رہا ہے، آپ نے پوری طرح استعمال بھی نہیں کیا۔ کرمنل جسٹس سسٹم ریفارمز پہ کخ کام نہیں ہوا پھر بھی۔ میں تو وہی کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کیا ہی نہیں۔ پرابلم نا سر، جوڈیشل ریفارم کی اسی بات لیے نہیں تو آج کرتے خواجہ آصف صاحب اور وزراء جو ہیں اور راشد صاحب جیسے، جدوجہد کرنی چاہیے۔ اسی لیے قومی اسمبلی کے نمائندے
لبیک کہتے ہیں, اسی لیے وہ اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ وہ کہہ سکیں کہ سر یہ آپ کا کام نہیں ہے, آپ یاد دہانیاں نہ کرائیں. پارلیمنٹ کو یہ وہ کر دیتے ہیں کہ 3 سالوں میں پرائم منسٹر 3 یا 4 دفعہ گئے وہاں پہ اس پارلیمنٹ میں, اور بحث نہیں ہوئی کبھی آپ کی فورن پالیسی پہ, اور پھر آپ پارلیمنٹ کو دیکھتے ہیں عاشق صاحب آپ کی حکومت میں آدھے سے زیادہ لوگ ہیں جو وہاں پہ ٹیکس نہیں دیتے, جن کے ٹیکس ریٹرنز نہیں. اسی لیے جو آصف زرداری صاحب پروفیسائز کر رہے تھے ملٹری کورٹس کے اوپر, ذرا سن لیجئے, مجھے لگتا ہے ان کا حصہ تو پورا ہو گیا کہ پہلے ہم پہ گھیرا تنگ ہوگا, اور اب آ رہی ہے سنیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اور میاں صاحب اور ہمارے سارے لیڈر اسی قانون میں جیل میں ہوں. انہوں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ اسی قانون کے تحت میں اور میاں صاحب اور ہماری سارے لیڈر جیل میں ہوں. تو پھر انہوں نے سپورٹ کیا. اس بات کا جواب تو آپ کسی پیپلز پارٹی کے نمائندے سے پوچھے کہ انہوں نے کیا کہا. یہ 3 سال آپ کے سامنے ہیں اور پچھلے 5 سال بھی آپ کے سامنے ہیں کہ جہاں پہ حاجیوں کی جیبوں سے لے کے آپ ہی سے شروع کروں گی سر, کمرشل بریک ہے, معذرت کرتی ہوں, آپ ہی سے آغاز کروں گی عاشق صاحب. ایک وقفہ. واپس آنے کا شکریہ, ویلکم آن کنٹینیوز ہے. عاشق صاحب آپ کو انٹرپٹ کیا تھا, اس لیے آپ ہی کے پاس آؤں گی. سر اگر سن لیں, سوال صرف سن لیں. اپوزیشن میں بیٹھ کے خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ 18 ماہ سے پیپلز پارٹی کام کر رہی ہے اور یہ احتساب کا بل جو ہے آل انکمپسنگ ہونا چاہیے, یہ بدبودار جو رچ ایلیٹ ہے نا اس کو بس صاف کر دینا چاہیے. اور سر پیپلز پارٹی آتی ہے چلی جاتی ہے, آپ آتے ہیں 3 سال رہتے ہیں اور 3 سال بعد بھی چیف عوامی اسٹاف یاد دہانی کراتے ہیں. تو پرویز رشید آج کہہ رہے ہیں احتساب کے لیے آزاد اور خود مختار ادارہ ہونا چاہیے. سر ہونا چاہیے, کس نے لانا ہے؟ میں نے لانا ہے. سر میری گزارش اب اسی طرح آپ بھی سنیے گا جس طرح میں نے آپ کا سوال سنا ہے. جی دیکھیں, آپ ان 3 سالوں, آپ کو پچھلے 5 سال یاد ہوں گے جب حاجیوں کی جیبوں سے لے کے سٹیل ملیں تک محفوظ نہیں تھی. ان 3 سالوں کے اندر الحمدللہ ایک بھی کوئی میگا سکینڈل سامنے آپ کے نہیں آیا, اور آپ کی تمام ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل وہ آپ کو واضح کمی بتا رہے ہیں. سو پرائم منسٹر نواز شریف کی یہ تیسری, میری آپ گزارش تو سنیں نا جی, پرائم منسٹر نواز شریف کی یہ تیسری ٹینیور ہے. چیف منسٹر وہ رہے ہیں, فائنانس منسٹر رہے ہیں, 3 اپوزیشنز انہوں نے بھگتی ہیں, 2 پیپلز پارٹی کی اور 1 آمریت کی. ایک بھی کیس ڈیولپمنٹ کا پیسہ, منی لانڈرنگ یا کسی قسم کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی. ٹاک شوز پہ آ کے اور اسمبلی کے اندر ڈیبیٹ کرنا بہت آسان ہے. اب اگر یہ پاناما پیپرز آئے ہیں تو ہمارا موقف بڑا سامنے ہے کہ آ جائیں, یہ سب اکٹھے ہو جائیں. یہ تو پہلے بھی ایک کمیشن بنا تھا, ناصر الملک صاحب چیف جسٹس تھے, تحریری طور پہ یہ بیان کیا گیا تھا کہ جو لکھیں گے جو کہیں گے وہ مانیں گے. جب انہوں نے حق میں بات کی تو ان کے حق میں نعرے بلند کر دیے پی ٹی آئی نے, اور جب انہوں نے خلاف کہا تو ان سے برا آدمی نہیں تھا. کون سا چیف جسٹس لے کر آئیں, آپ اکٹھے ہو جائیں, ہم احتساب کے لیے حاضر ہیں. جس پلیٹ فارم پر لے کر جائیں گے ہر چیز آپ کے سامنے ہوگی, اور اگر ہم گلٹی ہوں گے تو ہم سزا بھی برداشت کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمام یہ میری گزارش سن لیں, اپوزیشن اکٹھی کیوں نہیں ہو رہی؟ اپوزیشن کو ڈر ہے کہ ہمارے کچے چٹھے بھی کھلیں گے. پی ٹی آئی کے اندر جو موویبل ایسٹس پاکستان سے لنڈن جاتے ہیں اور پیپلز پارٹی کے اندر جو ہنگامے ہوئے ہیں وہ سب فائلیں کھلیں گی, وہ ہم نہیں کھولیں گے, وہ کمیشن کھولیں گے. وہ کھلنی چاہیے سر, بالکل کھلنی چاہیے. تو سر مجھے بات سنیں, میں آپ کی میرا مہر صاحبہ میرا سوال ہے, مجھے اگر آپ اجازت دیں, اگر آپ اجازت دیں سر, اب آپ بہت لمبا بول رہے ہیں. آخری بات, اگر اپوزیشن کے پاس کوئی مواد تھا یا ہے, کیوں نہیں جاتے اسکاٹ لینڈ یارڈ, کیوں نہیں جاتے سپریم کورٹ, کیوں نہیں جاتے الیکشن کمیشن؟ صرف آ کے ٹاک شوز پر آ کے پی ایم ایل این کو گندا کرنا, پارلیمنٹ کے اندر گندا کرنا, اس طرح گندی نہیں ہوتی. پی ایم ایل این مقبول ہو رہی ہے, کچھ غور کریں, اگر ہے تو جائیں عدالت میں, ہم بھگتیں گے. اجاز صاحب جواب دے دیجئے, پھر میں نے ذرا آگے بڑھنا ہے کہ میں تو روزانہ کسی نہ کسی جگہ حاضر ہوتا ہوں ٹاک شو میں. نون لیگ والوں کی کوئی میرا خیال ایک کلاس ہے, ٹیچر ان کا ایک ہی ہے, ایک ہی سبق پڑھایا ہوا ہے, وہ الف سے لے کے یہ تک ساری کہانی سنا دیتے ہیں. بھئی اللہ کے بندے, یعنی حسن کی ایک تقریر ریکارڈ کے اوپر ہے, محترمہ کلثوم صاحبہ کی دوسری تقریر ریکارڈ کے اوپر ہے, مریم نواز صاحبہ کی. سر ان باتوں کو ابھی چھوڑے, مطلب یہ ہے کہ یہ کس طرح, نہیں آپ یہ تو سمجھتی ہیں نا
کہ کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. کس ثبوت کی ہم لے کر آئے ہیں؟ نہیں سر، ہمارا تو یہ اسٹیٹڈ موقف بھی ہے کہ اگر سب کچھ صاف ہے تو پھر خود ڈکلیئر کر دیں، پارلیمنٹ میں آ کے جواب دے دیں. It'll save us time, sir. بہت آپ سوال بتائیے کیا ہے؟ سوال بتائیں، میں تو ٹو دی پوائنٹ بات سب کا کٹھا چھٹا کھول دیجئے. سوال سر میرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے دائیں اور بائیں جو قیادت ہوتی ہے سر، اس حوالے سے بھی بڑی خبریں آ رہی ہیں، اور ٹو بی پریسائز سر 9 آف شور کمپنیاں پتہ لگی ہیں علیم خان صاحب کی، جن میں سے صرف 4 انہیں ڈکلیئر کی ہیں، اور وہ بھی کیا ڈکلیئر کی ہیں سر؟ 29 لاکھ روپے کی، یعنی کہ 4 اپارٹمنٹس 29 لاکھ روپے کے، یعنی کہ لندن کے اندر ایک اپارٹمنٹ 6 لاکھ روپے کا. سر مجھے خریدتے ہیں ایسا 6 لاکھ کا اپارٹمنٹ مابل آج. میری بات سنیں، میں تو اس تحریک انصاف میں عمران خان کو لیڈر مانتا ہوں نا جی. ابھی تک جو اس نے کہا ہے منوان، میں وہی کہتا ہوں، سب سے پہلے ہمارا احتساب کیا جائے، وہ بات ہی ختم ہو جائے. آپ چیف جسٹس کے تحت کیوں نہیں بناتے کمیشن؟ صاحب ہوں یا آپ کے علیم خان صاحب ہوں، جو بھی میں کہتا ہوں جب عمران خان خود کہتا ہے کہ پہلے عمران خان کا احتساب کریں، بنی گالا کا کریں، شوکت خانم کا کریں، پھر کہیں اور جائیں، پھر تو کوئی بات ہی نہیں باقی رہتی. آپ وہ احتساب کمیشن بننے ہی نہیں دے رہے. اپوزیشن کٹھی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، اپوزیشن اکٹھی ہے. حکومت جو ہے کوئی مسئلہ نہیں سب سے زیادہ قصور اس میں حکومت کا ہے. چودھری نثار کھڑے ہو کے روزانہ یہ فائل دکھاتے ہیں. پہلے وہ اتحاد حسن کا انہوں نے کہا کہ میں اگر تیرے قصے باہر لے آؤں تو تمہیں پتہ لگ جائے. پھر انہوں نے اب یہ عمران خان کے ساتھیوں کا بھی کہا، پھر خورشید شاہ کا بھی کہتے ہیں. لاتے کیوں نہیں ہیں؟ میں وہی تو کہہ رہا ہوں، یہ ملی بھگت ہے. یہ پاناما لیگ کا بھی کچھ نہیں ہونا. تو سر یہ ساری ملی بھگت ہے. اگر چودھری نثار کی ملی بھگت، اگر ان کی ملی بھگت نہ ہو تو کیا حکومت کا فرض نہیں ہے؟ سر مشرف صاحب کی بھی 12 آف شور کمپنیاں ہیں، جرنیل اس کے اندر ہیں، جج اس کے اندر ہیں. دیکھیں میری بات سنیں، اگر مشرف کی ہیں یا کسی کی بھی ہیں تو معافی کسی کو بھی نہیں ہے. اگر حکومت کام شروع کرے گی تو حکومت کے پاس ایک مورل اتھارٹی ہوگی. دیکھنا مسئلہ یہ ہوتا ہے، نہیں سر آپ لوگ فوج اپنے جرنیلوں کا کچھ نہیں بتاتی. این آئی سی ایل کے 3 جرنیلوں کے نام اور قصے بتا دیں ادھر. این آئی سی ایل کے تینوں کو سزائیں ہوئی. نام کیا ہے پورے سر؟ آج تک نیب پورے ریکارڈز مانگ رہی ہے اور نہیں دیا جاتا فوج کی جانب سے. نیب کو ریکارڈ دے دیا ہے. کب دیا؟ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ جو آرمی نے سزائیں دی ہیں وہ آدمی نہیں ہوتی نا سر. میری سنیں، ججز کے لیے سپریم جوڈیشل کاؤنسل، فوج کے لیے جیک برانچ، اندر ہی باتیں رہتی ہیں ساری. جتنے گندا تو سیاستدان ہوتا ہے نا. سیاستدان کسی کو آج دن تک سزا ہی نہیں ہوئی. گندا کیا؟ فوج نے تو فوج نے این ایل سی والوں کو سزائیں دے دی. وہ سول کورٹ میں اس نے جا کے اپیل کی، بری ہو گیا. بہت بہت شکریہ کرد صاحب، آپ کا بھی جنرل صاحب، عاشق صاحب اور اجاز صاحب بہت بہت شکریہ. پارلیمنٹ اپنے آپ کو ضرور تب مضبوط کر سکتی ہے قوانین میں اصلاحات لائے، اپنے انکم ٹیکس قانون کو چینج کرے، اپنے اینٹی منی لانڈرنگ لا کو چینج کرے، فورن کرنسی لا کو چینج کرے، بے نامی ایکٹ بنائے جو بنایا نہیں ہے. یہ سارے کام کرنے ہوں گے بیکاز ابھی جو قوانین موجود ہیں اس سے ایک لیگل امپاسبلٹی ہے منی ٹریلز کو، ان کی سورسز کو ڈیٹیکٹ کرنا یا کسی کو کہنا کہ یہ چور ہے، اس نے کالا پیسہ بنایا. اٹس امپاسبل. اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیا ہوا ہے اس ملک میں عمرہ نے. اجازت دیجیے، گڈ نائٹ، اللہ حافظ.